अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए और डी टीवी एनएन के साथ मैं हूँ रुमैसा कुरैशी। प्रोग्राम गॉसिप्स विद रुमैसा में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशाबाद होंगे, खैर खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान आए हैं उनका नाम है कासिम महमूद मुग़ल साहब और सोशल एक्टिविस्ट हैं, बिज़नेस भी रन कर रहे हैं, मेडिसिन फैक्ट्रीज़ भी रन कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो कैंपिंग भी करते हैं, जैसे कि कोरोना आया था, डेंगू और अर्थक्वेक जैसे जितने भी डिज़ास्टर्स हैं उनमें ये बड़ी हेल्प जो है वो भी करते हैं। तो जानते हैं इनसे बहुत कुछ और बातचीत का भी सिलसिला इनसे शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप कासिम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आपने शिरकत की, अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बेहद शुक्रिया। कासिम साहब, मुझे बताइएगा इस फील्ड की तरफ कैसे रुझान हुआ, कैसे आपको ख्याल आया कि यार मुझे ज़रा खिदमत खल्क की तरफ जाना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि इसमें तो आपका अपनी तरफ से कुछ नहीं होता, ये तो अल्लाह ताला का मैं समझता हूँ मेरे पे खुसूसी करम है कि अल्लाह ताला ने इस साइड पे मेरा जहन बनाया और मैंने भी इस तरह से लोगों की खिदमत शुरू की। और सोशल वर्क में आप आए हैं तो और भी बहुत सारी फील्ड्स थी, तो उधर क्यों नहीं गए? और आपकी क्वालिफ़िकेशन के हवाले से भी मैं जानना चाहूँगी, क्वालिफ़िकेशन क्या है आपकी? मैंने मास्टर्स किया हुआ है मैथ्स कॉम में। अच्छा, मैथ्स कॉम में, तो फिर तो आपको मेरी ही सीट पर होना चाहिए। तो आप जो है सोशल वर्क में फिर क्यों, कैसे आप, मतलब मैथ्स कॉम किया हुआ है और काम सोशल वर्क वाला? दरअसल मैं समझता हूँ कि सोशल वर्क तो हर किसी को करना चाहिए और सोशल वर्क ये जो है ये तो कोई भी सोशल वर्कर हो सकता है। आप किसी की भी हेल्प कर सकते हैं और जहाँ पे भी, ये तो अल्लाह ताला का खुसूसी करम होता है आप पे कि अल्लाह ताला आपको चुनते हैं कि आप दूसरों के काम आते हैं, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई काम कर रहा होता है, अपनी फ़िक्र तो हर किसी को होती है। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनको दूसरों की भी फ़िक्र होती है और दूसरों का एहसास करते हैं। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। मेडिकल कैंप जो है वो आप लगाते हैं, कैंपिंग करते हैं डोनेशंस के हवाले से, तो ये मतलब किस तरह मैनेज करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा ख़र्चा भी हो जाता है? एक्चुअली इस तरह से है कि अगर आप लोग अपना इस्लामी तरीक़ाकार से देखा जाए तो आप लोग जो भी कोई काम कर रहे होते हैं उसमें से मैं समझता हूँ कि ये गरीबों का भी हिस्सा होता है। आपके पास जो माल होता है, आप कुरान पाक को उठा के देखिए, तो जो भी आपका माल है इसमें उन गरीबों का, मुस्तहिक लोगों का हिस्सा होता है और अगर आप वो निकालते हैं तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इससे अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करते हैं, आपके कारोबार में बरकत पड़ती है, वो बढ़ता है, कम नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह ही है कि जो भी आपके पास बजट होता है उसमें से आपने निकालना ज़रूरी है, गरीबों की तरफ जो है ज़्यादा देना चाहिए। अच्छा, कोरोना में आपने लोगों की मदद की, जिस तरह डिज़ास्टर होते चले गए आपने अपने जो है मदद जो है वो जारी रखी, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, कोरोना में आपने कैसे मदद की? जी, कोविड आया तो हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए, लोगों को सैनिटाइज़र्स दिए, मास्क लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए, उसके अलावा ग्लव्स डिस्ट्रीब्यूट किए और सबसे बड़ी चीज़ इसमें अवेयरनेस थी। हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए कि लोगों को पता नहीं था हमने इसमें केयर कैसे करनी है। सबसे पहले जब हम लोगों ने उनमें जो प्रोग्राम्स बनाए उसमें इनको बताया कि आप जब घर जाएं तो अपने बच्चों से आपने डायरेक्ट जाके बच्चों से नहीं मिलना, बच्चों को नहीं उठाना, सबसे पहले आपने अपना ड्रेस वगैरह चेंज करना है। इस तरह से उनको हमने जो काउंसलिंग भी आपने उनकी हाँ की जी है। बाकायदा इसकी ज़रूरत थी बेसिकली। आपको कोई लोग कह रहे थे कि मास्क बहुत एक्सपेंसिव हैं और इस तरह से सैनिटाइज़र्स, उसकी इतनी आपको नीड नहीं थी। बेसिकली आपको इस चीज़ की नीड थी कि आपने उसमें क्या एहतियात करनी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, मतलब उसमें आपने काउंसलिंग लोगों की ज़्यादा की है, काउंसलिंग ज़्यादा की है। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमने फेस मास्क जो थे वो शॉर्ट हो गए थे और ब्लैक में थे, वो डिस्ट्रीब्यूट किए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा सैनिटाइज़र्स डिस्ट्रीब्यूट किए, ग्लव्स डिस्ट्रीब्यूट किए। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों को जो मेडिसिन उसमें यूज़ हो रही थी वो भी ब्लैक में हो गई थी और मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स को दी। अच्छा कासिम साहब, मुझे बताइएगा कि एनजीओज़ भी आपने मतलब हेल्प की वहाँ पर भी, तो अपनी एनजीओ बनाने का इरादा है, क्या ख्याल रखते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, बहुत से दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने मशवरा दिया, कहते हैं आप अपनी भी एनजीओ बनाइए, तो उस बारे में अभी सोच रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल तक मेरी अपनी एनजीओ नहीं है। अच्छा, और ये डेस्टिनेशन जो है वो आप किस तरह सेलेक्ट करते हैं कि यार इस जगह पर जो है मुझे इस वक्त जाना है, यहाँ पर कैंप लगाना है या वहाँ पर लगाना है? क्योंकि काफ़ी सारी देखने में आता है कि काफ़ी दूर दूर भी जगहें होती हैं, करीब भी होती हैं, तो आप क्या प्रेफर करते हैं ज़्यादातर? मैं कोशिश तो ये होती है कि लोकल हम लोग कवर करिए, क्योंकि बहुत लोगों को देखा आउट स्टेशंस में तो जाते हैं,
تو لوکل لائک جو ہمارے راولپنڈی اسلام آباد میں بیکورڈ ایریاز ہیں، فرسٹ ہم لوگ ان کو پریفر کرتے ہیں. لائک ہمارا کوئی بھی اسکیم 3 کے اگر آپ دیکھیے لوکل مری روڈ کے ساتھ دیکھیے جو روڈس آ رہی ہیں، تو اسکیم 3 بھی دیکھیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں اسکیم 3 تو بہت جو ہے وہ ایڈوانس ہے اور بہت اچھا ڈیولپڈ ایریا ہے. تو اسی کی ہی بیک سائڈ پہ تھوڑا سا دیکھیے تو لوکل کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ بالکل جہاں پہ جو بہت غریب لوگ رہتے ہیں. اس طرح سے ہمارے کوئی بھی جو بھی ایریا ہے تو وہاں پہ ہم لوگ ڈیزرونگ ایریا دیکھ کے نا بیکورڈ ایریا وہاں پہ کیمپس کرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ آج کل جو یہ بڑھتی مہنگائی ہے، کمر توڑتے بل ہیں اور پیٹرول بھی بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اس حوالے سے تو ایک چھوٹا سا میسیج ان کو دوں گا جو یہی چیزیں فیصلے کرتے ہیں، ہمارے حکمران ہیں، کہ خدا را غریبوں کے بارے میں بھی سوچئے اور ان کے بارے میں بھی ان کو بھی دیکھیے، کیونکہ یہ بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے. اگر کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی مر رہا ہے بیچارہ، بل نہیں دے پا رہا، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ آپ حکمران ہیں نا، آپ حاکم وقت ہیں، تو یہ آپ کے انڈر سپرویژن آتے ہیں، آپ کے انڈر آتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں ان کی کفالت بھی آپ کے ذمہ ہے. تو خدا را ٹیکسز کی جو آپ ایک ان کو بم گراتے ہیں کائنڈلی، وہ غریبوں کے بارے میں تھوڑا سا سوچ لیا کریے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں ہماری مینجمنٹ جو ہے وہ کمزور ہے یا ہمارے آئیڈیاز ٹھیک نہیں ہیں؟ میں تو کہوں گا کہ اس میں میرا خیال ہے مینجمنٹ بھی ٹھیک ہوگی، آئیڈیاز کا بھی نہیں کچھ کہہ سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوتی. آپ کسی بھی کام کے لیے نیت ٹھیک رکھیے تو میں سمجھتا ہوں وہ کام ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ نیت اپنی ٹھیک رکھا کریے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. باتیں تو چلتی رہیں گی لیکن وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم چھوٹا سا یہاں پر سیگمنٹ جو ہے وہ شروع کریں جس کا نام ہے ون ورڈ ریپڈ فائر. ریپڈ فائر کویشچن ہے، جلدی جلدی دینے ہوں گے اور ون ورڈ مین کہ اس کویشچن کا آنسر جو ہے وہ آپ نے ایک لائن یا پھر ایک ورڈ میں ختم کرنا ہوگا. تو آر یو ریڈی فار دس؟ اوکے. پہلا سوال آپ سے کیا جاتا ہے کہ آپ کے خیال میں زندگی کا مطلب کیا ہے؟ میرے خیال میں تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. زبردست. وہ کیا چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ حوصلہ دیتی ہے، حوصلہ افزائی کرتی ہے آپ کی؟ جب کسی کے کام آتے ہیں اور وہ لوگ ان کے اندر ایک فیلنگز ان کی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ میری مزید حوصلہ افزائی کرتی ہیں. زبردست. کس کی موت نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ میں سمجھتا ہوں مجھے بھی اور تمام جو ہے ہمارے پاکستانی اسپیشلی عبدالستار ایدھی کی موت کے بعد جو ہے ان لوگوں کو بہت اس سے فرق پڑا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، واقعی فرق پڑا ہوگا. کیونکہ وہ بہت سے لوگوں کے اسپیشلی غریبوں کے بہت کام آتے تھے، تو ان کی موت سے بہت فرق پڑا. اوکے. دی نیکسٹ کویسچن از کہ آپ کے خیال میں اچھی زندگی گزارنے کا کیا ٹپ ہے؟ اچھی زندگی گزارنے کی یہ ٹپ ہے کہ آپ لوگوں کے کاموں میں آسانیاں پیدا کریے اور انشاءاللہ آپ کے کام بھی آسان ہوتے جائیں گے، راستے ہموار ہوتے جائیں گے. اوکے. آپ کو اب تک موصول ہونے والا بہترین مشورہ کیا ہے؟ دیکھتے ہوئے لوگوں کو ہی دیکھتے ہوئے سیکھتے ہیں کہ ہم اگر جب کسی کے کام کرتے ہیں تو اللہ پاک کرتے ہیں کہ ہمارے کام آسان ہوتے ہیں، اور لوگوں کو بھی یہی مشورہ دیں گے کہ اپنے لیے تو سوچتے ہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں جو آپ سے نیچے ہیں، جو غریب طبقہ ہے اسپیشلی، ان کے بارے میں بھی کچھ سوچا کریے. اچھا، آپ مشکلات سے کیسے نمٹتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو الحمدللہ ہمارا اللہ پاک پہ کامل یقین ہے کہ اگر کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ آسانی لازمی آئے گی. کس کتاب، فلم یا ٹی وی شو نے آپ کی زندگی بدلی یا زندگی میں کوئی چینج آیا؟ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے کچھ پازیٹیوٹیز رکھی اپنے لائف سٹائل میں بھی پازیٹیوٹی تھی اور پازیٹیو انہوں نے سائڈ رکھی اور آگے انہوں نے سکسیسفل لائف اپنی سٹارٹ کی. تو بس اسی کو فالو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آلویز ہم لوگ سوچیں بھی مثبت سوچ رکھیے اور جو کام کریں اس کو بھی مثبت رکھیں. بالکل صحیح. کون سی خصوصیت سب سے زیادہ وضاحت کرتی ہے کہ آپ کون ہیں؟ بس لوگوں کے کام آئیے، یہ بہت بڑی کوالٹی ہوگی. اگر آپ انسانیت کا کام کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں بہت بڑی کوالٹی ہے. انسانیت ایک انسان کے اندر بہت بڑی کوالٹی ہے، احساس. اوکے. لاسٹ کویسچن آف ون ورڈ ریپڈ فائر از کہ کیا آپ کبھی کسی اجنبی شخص یا انسان یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کسی اجنبی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں؟
اجنبی چیز کے بارے میں کیوں سوچیں گے ہم؟ اگر سوچنا ہی ہے تو اپنے آپ قرآن سنت کو دیکھیے، پڑھیے، ان کے بارے میں سوچیے، اس کے اوپر عمل پیرا کریے. اجنبی چیز کے بارے میں سوچنے کا میرا خیال ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں پر ہمارا اگر سوچنا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیے، اور جو حقیقت ہے، حقیقت کے بارے میں سوچیے اور جانیے. نہیں، ایسے تھاٹس آتے ہیں ہمارے مائنڈ میں کہ یار وہ چیئر وہاں پر پڑی ہوئی تھی، وہ کیوں وہاں پر پڑی تھی. مطلب ایسے تھاٹس تو آتے ہوں گے نا کہ وہ بندہ ٹکرا کر گیا، وہ بندہ کون تھا، یا کوئی بھی ایسے سوچ تو آ ہی جاتی ہے نا کسی انسان کی. سوچتا تو جب کچھ ایزی ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت میسیجز لوگوں کے نکال لیتے ہیں، اور جو لوگوں کے ایشوز میرے پاس میسیج میں آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے بارے میں سوچتا ہوں. اچھا، یہاں پر ہمارے جو ہے ون ورڈ ریپڈ فائر جو سیگمنٹ ہے اس کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، لیکن واپس آتے ہیں سوالات کی طرف. تو مجھے بتائیے گا کہ آپ اس فیلڈ میں آئے سوشل ورک میں، تو کیا آپ کے خاندان میں سے بھی کوئی تھا جس سے آپ انسپائر ہوئے ہوں، یا پھر ایسا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چچا تھے، یا پھر ہوتے ہیں نا اس طرح خاندان میں کہ انہوں نے کیا تو یس مجھے بھی جانا چاہیے، یا پھر کوئی آؤٹ آف فیملی انسپریشن؟ بالکل ہیں، اس طرح سے تو بہت سے ہیں، لیکن جو میں بہت زیادہ امپریس ہوا ہوں وہ عبدالستار تھی، ان سے ہوا ہوں کیونکہ بچپن سے ہی ان کو دیکھتا تھا. اچھا، مجھے یہاں بتائیے گا کہ آپ بزنس بھی ساتھ ساتھ رن کر رہے ہیں، تو بزنس کا شوق کیسے آیا؟ بزنس تو الحمدللہ ہمارا فیملی بزنس ہے، فادر کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ اس کے بعد اب ہم خود اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. مجھے یہاں پہ بتائیے گا کہ کافی ساری این جی اوز کی بھی آپ مدد کر رہے ہیں، اور این جی اوز چلانا، کیمپنگ کرنا، کافی ماشاءاللہ ملٹی ٹاسکنگ کام کرتے ہیں آپ. تو ان سب کا شیڈیول کس طرح سیٹ کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ کافی ٹف ہے یہ تو. بالکل جی، بالکل ٹف ٹائم ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ خصوصی کرم کرتے ہیں، اور اللہ کے کرم سے ٹائم مینیج ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ حاضری لگاتے ہیں جہاں پہ پاسبل ہو سکتا ہے، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں الحمدللہ. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ یہاں پر کوئی آپ کی مطلب ٹیم جو ہے، ٹیم ورک زیادہ ہونا ضروری ہے، اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، اکثر لوگوں سے سنا وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے کام کیا، تو کوئی بھی آپ کام کریں اس کے لیے ٹیم ورک ضروری ہوتا ہے. اور الحمدللہ ہمارے ساتھ بھی ٹیم ہے، ڈاکٹرز کی ٹیم ہے، اور ہمارے پاس سٹاف ہوتا ہے. مطلب اس کے بغیر آپ کوئی کام بھی ہے نا وداؤٹ ٹیم پاسبل نہیں ہوتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں پر جو ہے ہمارا سیگمنٹ نمبر 2 جس کا نام چناؤ ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے، اور چناؤ میں یہ ہوگا کہ اکارڈنگ ٹو دا کویسچن یو ہیو ٹو سلیکٹ ون آپشن، کیونکہ اس سوال کے جواب میں 3 جو ہے میں آپ کو آپشن دوں گی، اور اس سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا بیسٹ ہے آپ کے لیے. تو میرا پہلا سوال ہے چناؤ سیگمنٹ کا کہ اگر آپ کو کینڈل لائٹ ڈنر کرنے کا موقع ملے کس کے ساتھ کریں گے؟ وینا ملک کے ساتھ، مہوش حیات، یا پھر یمنا زیدی؟ میں کسی اور کو چانس دے دوں گا. اور وہ کسی اور کون ہو سکتی ہیں، اسی فیلڈ کی یا پاکستان سے کوئی باہر؟ بھی جس کا ان کے ساتھ ڈنر کرنے کا کوئی کسی کی خواہش ہو تو اس کو چانس دے دوں گا. آپ کسی اور کو چانس دیں گے، لیکن ابھی چانس آپ کو مل رہا ہے نا، لیکن ابھی چانس آپ کو مل رہا ہے. مجھے کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے، شوق نہیں ہے کوئی خاص. چلیں ان کے ساتھ اگر آپ کو کوئی بزنس میٹنگ کرنی ہو، کینڈل لائٹ ڈنر کا لفظ ہی ہم ہٹا دیتے ہیں، بزنس میٹنگ کے لیے کس کو آپ دیکھیں گے؟ وینا ملک کو، مہوش حیات کو، یا پھر یمنا زیدی کو؟ مہوش حیات کے ساتھ میرے خیال میٹنگ پاسبل ہوگی. اوکے. اچھا مجھے بتائیے گا کشتی میں 3 لوگ ڈوب رہے ہیں، آپ کے پاس ایک لائف جیکٹ ہے، کس کو دینا پسند کریں گے؟ جہانگیر ترین کو، مراد سعید کو، یا پھر پرویز خٹک کو؟ ایکچولی اس طرح سے ہے کہ تینوں کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں ہے. جس کسی نے انسانیت کی زیادہ خدمت کی ہے آپ اس کو دے دیجئے. لیکن ابھی یہ تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے نا. آپ مجھے ان کے بارے میں انٹرسٹ نہیں ہے، اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے نا. اکثر لوگ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. اس طرح سے مجھے تینوں کے بارے میں کوئی خاص آئیڈیا نہیں ہے. اچھا، اگر تینوں میں سے کوئی بھی کر رہا ہے تو اس کے لیے وہ جیکٹ ہے. اچھا میں یہاں پر آپشنز تبدیل کرتی ہوں، عمران خان، بلاول بھٹو، یا پھر نواز شریف؟ نواز شریف صاحب کا نام لوں گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے جتنے پروجیکٹس ہیں وہ میری نظر کے سامنے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو سپورٹ کیا یا کوئی اس طرح سے ان کی سائیڈ لیتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا. ویسے تو آپ کی سینٹنس والا آنسر تھا، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ راولپنڈی اسلام آباد میں جتنے میگا پروجیکٹس ہیں اس سے باہر نہیں بات کریں گے کیونکہ ہم لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. جی بالکل. جتنے میگا پروجیکٹس ہیں آپ کی نظر کے سامنے ہیں، لائک ہم لوگ ابھی جہاں سے آئے فلائی اوور، یہاں سے آپ کا IGP روڈ کا ابھی بنا، اور اس کے علاوہ جتنے پروجیکٹ راولپنڈی میں RIC، راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی،
راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی، اس کے علاوہ گائنی ہاسپٹل، چائلڈ ہاسپٹل، پیڈز ہاسپٹل بھی بنا کمیٹی چوک میں، اور شہباز شریف سپورٹس کمپلیکسز، یہ جتنے بھی پروجیکٹس ہوئے. اور یہاں پہ اگر ہم لوگ اس کو پروجیکٹس کو اگر ہم لوگ کاؤنٹنگ سٹارٹ کر لیں تو ہمارے پاس ٹائم کم پڑ جاتا ہے. اور ان تمام پروجیکٹس کا سہرا محمد حنیف عباسی صاحب کو جاتا ہے، اور ان کو بھی میں بہت اپریشیٹ کروں گا، کیونکہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے لیڈر سے کوئی پروجیکٹ اس کو اپروول لیں اس کی. تو حنیف عباسی صاحب نے یہ پروجیکٹس کروائے، تو اسپیشلی میں ان کا نام یہاں پہ لینا چاہوں گا، کیونکہ یہ سب پروجیکٹس جو ہیں محمد حنیف عباسی صاحب کے انڈر سپرویژن ہوئے ہیں. اور اسپیشلی ایک پروجیکٹ تو میں نام لینا اس کا بھول گیا، میٹرو بس کا جو پروجیکٹ ہے، یہ بھی بہت بڑا پروجیکٹ تھا، اور یہ پروجیکٹ بھی محمد حنیف عباسی صاحب کے انڈر سپرویژن ہوا ہے. اور بہت سے پروجیکٹس ہیں، یہ تو میں نے وہ آپ کو کاؤنٹ کر کے بتائے جو کہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں. اب کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جیسے کسی اسکول کے اندر کچھ بلڈنگ ہیں، کالج کے اندر کوئی رینوویشنز ہیں، اس کا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو کہ پہلے نہیں تھے اور سامنے ہیں. اب کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ حکومت بھی تھی، اس گورنمنٹ نے یہ کیا، تو آپ لوگ کچھ پروجیکٹس ہوں تو وہ بھی مجھے دکھا دیجئے تاکہ نیکسٹ میں ان کا بھی نام لے سکوں. کوئی بھی پروجیکٹ ہو مجھے بتائیے. پتہ نہیں ہم نے شاید چاند پہ کچھ، یہاں پہ ہم نے کچھ وہ کنسٹرکشن سٹارٹ کی ہوئی ہے. اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بھی کیا، تو شاید چاند پہ ہم لوگ کچھ اب جانا چاہ رہے ہیں نا، تو چاند پہ شاید کچھ پروجیکٹس ہم نے سٹارٹ کیے ہیں. بالکل اس پر بھی بات کرنی چاہیے، اور آپ کو انشاءاللہ دوبارہ مدعو کریں گے اس ٹاپک کے ساتھ. انشاءاللہ. تو اچھا، مجھے لاسٹ کویسچن ہے چناؤ سیگمنٹ کا. اگر آپ کو دوبارہ سے پڑھنے کا موقع ملے، ابھی تو آپ نے میس کمیونیکیشن کی، لیکن اگر آپ کو دوبارہ سے پڑھنے کا موقع ملے تو آپ پھر کیا فیلڈ سلیکٹ کریں گے؟ وکیل بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، یا پھر استاد بنیں گے؟ آپ نے تینوں جن شعبوں کا نام لیا، تینوں شعبے اچھے ہیں، اور تینوں میرے فیوریٹ ہیں. اگر آپ لائر بنیں، اچھے لائر بنیں تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے. اسپیشلی دیکھیں آپ سپورٹ، میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر رہا ہوں، تینوں اچھے ہیں، میں تینوں ہی بننا چاہوں گا. تینوں تو نہیں آپ تینوں بھی بن پاتے ہیں، تینوں بھی بن سکتے ہیں. لائر بھی آپ بن سکتے ہیں، پروفیشنل ڈگری آپ لے سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ ٹیچر بھی بن سکتے ہیں. آپ دیکھیے اگر ٹیچر بنے تو آپ لا جب پڑھیں گے تو وہ پڑھا بھی سکتے ہیں، ٹیچر اس میں بھی بن سکتے ہیں. اور اگر MBBS کریں، یہ تینوں شعبے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ تینوں میں آپ سپورٹ کر سکتے ہیں، انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں. اچھے ڈاکٹر بنیں گے، لوگوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں. آپ اگر اچھے لائر ہیں تو کوئی آپ کے پاس لوگ اس طرح سے آئے جو فیس نہیں دے سکتے، آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اچھے استاد ہیں تو آپ آگے سے اپنی لائن میں جو ہے اس کو آگے مزید اسٹوڈنٹس جو ہیں، ینگ جنریشن کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ جتنا ہو سکے اپنے ارد گرد دیکھا کریے، اور جتنا پاسبل ہو دوسرے لوگوں کے کام آیا کریے. کیونکہ وہی آخر میں اسی بات پہ ختم کروں گا کہ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. بہت زبردست. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہیں پر پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، دوسروں کا خیال رکھیے گا، اور ملک کو صاف رکھیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.